हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिज़्क़ को हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की बहुत सी आयात हमें अता फरमाई हैं। जो एक आयत करीमा आज मैं आपको बताऊंगा, ये अल्लाह के ख़ज़ानों से रिज़्क़ हासिल करने का एक बेहतरीन नुस्ख़ा कीमिया है और इसके ज़रिए इंसान रिज़्क़ से महरूम नहीं हो सकता, मुआशी तौर पे तंग दस्त नहीं होगा। किसी भी मुआशी काम में लगा हुआ है, कोई भी सिलसिले में, कारोबार में है, प्रॉपर्टी के काम में है या नौकरी में है, कोई भी काम कर रहा है, अब उस लेन देन में उसको चाह रहा है कि रिज़्क़ वाफर हो जाए और उसके पास जो है माली तंगदस्ती ना आए, तो वो दो काम करे। एक तो ये आयत कुरानी है, इसको पढ़े। अल्लाह ताला ने इसको खुद बयान फरमाया है अपनी नेमतों के इख्तिताम पर। अब ये नेमतें अल्लाह की जो हैं, उनको अल्लाह ने जब कुरान पाक में जिक्र किया तो बड़ी नेमतों का जिक्र किया। अब नेमतें तो बहुत सारी हैं। अभी आपके पास अगर हर बंदा, आपसे मैं पूछूं कि हर बंदा मुझे अलग अलग बताए कि आप पे अल्लाह की नेमतें, इनामात कितने हैं, तो हर बंदा अपने अपने अलग बयान करेगा कि जी अल्लाह का बड़ा इनाम है मुझ पर कि मुझे अल्लाह ने औलाद बड़ी अच्छी दी है। कोई कहेगा कि मुझे अल्लाह ताला ने सेहत बहुत अच्छी दी है। कोई कहेगा मुझे अल्लाह ने माल बहुत अच्छा दिया है। कोई कहेगा जी अल्लाह ताला ने मुझे जो है रिहाइश बहुत अच्छी दी है। इनामात कसीर हैं सब। और कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की नेमतों को तुम गिनना भी चाहो ना, तुम गिन नहीं सकते। कितनी नेमतें हैं तुम्हारे पास कि मैं एक बंदे को अभी देखने के लिए गया, अयादत करने। बड़ा सेहतमंद बंदा हुआ करता था और सही चलना फिरना, खाना पीना, ठाट फाट से जिंदगी गुजारना। लेकिन जब मैं उसकी अयादत करने गया, अभी देखा तो बिल्कुल मरियल इस तरह हो चुका है, हड्डियों का पंजर बन चुका है। तो कैंसर हो गया और जिगर फारिग हो गया, बिल्कुल डेड हो गया। अब जिगर का ट्रांसप्लांट भी नहीं हो पा रहा। करोड़ रुपए का वो होता है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। डॉक्टर्स ने कहा नहीं, अब मुश्किल है। अब आप ये चीज देखिए कि हमें अल्लाह ने सही जिगर दे दिया, फिर हमें अल्लाह ने सही गुर्दे दे दिए, फिर अल्लाह ने सही आंखें दे दी, सही दिमाग दे दिया, सही दिल दे दिया, मैदा बिल्कुल ठीक है, लंग्स फेफड़े बिल्कुल फिट चल रहे हैं। अब ये सारा निज़ाम जो हमारी एक जिस्म के अंदर है, इन नेमतों का भी हम शुक्र अदा करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में नेमतों का जिक्र करता है। हर मुसलमान, नमाज उस पर फर्ज है, ये नहीं कि जब टाइम मिले पड़े। नमाज तो मर्द औरत पे फर्ज है बालिग होते ही। और जिसकी नमाज पूरी हो गई ना, तो समझ ले उसने अल्लाह की नेमतों का इजहार कर दिया। बाकी कबूल हुई या नहीं हुई वो अल्लाह और उसका मामला है। लेकिन एक काम तो ये करे, कम से कम वो काम करे जो नबियों ने किया, वो काम करे जो सहाबा ने किया, वो काम करे जो अहले बैत और अल्लाह के वलियों ने किया। अच्छा, ये चार तबकात हैं दुनिया के अंदर। आप पहला काम, दो काम मैंने बोला ना कि आप ये एक काम और दो काम, हम एक काम करते हैं। अभी आप सारे मेरे से रिज़्क़ के वजीफे पूछेंगे सारा दिन, अभी हिसाब कराएंगे जी हमारा बंदिश क्यों है, औरतें बैठी हैं वो आएंगी, और जी देखें हमारा खामद का रिज़्क़ नहीं आ रहा, कारोबार नहीं चल रहा, या नौकरी में पूरी नहीं पड़ रही। तो आप भी सारा दिन मुझसे वजीफे पूछेंगे, जाके वजीफे करेंगे, लेकिन एक काम आप करते हैं, दूसरा काम आप नहीं करते। जो मैं आज आपको दो काम बता रहा हूं, ये दो काम जब जोड़ के आप करेंगे, पहला काम लाजिम है, पहला इख्तियारी नहीं है कि आपकी मर्जी है जी कर लें तो ठीक है। दूसरा काम इख्तियारी है। एक इज़्तिरारी होता है, एक इख्तियारी होता है। जो गुर्बत थी ना हमारे नबी पर, वो आपकी इख्तियारी थी, इज़्तिरारी नहीं थी कि आप पर मुसल्लत हो गई हो गुर्बत, जैसे हम लोगों पर हो जाती है। हमारे नबी ने सिलेक्ट की थी कि मुझे अल्लाह गरीब बना दे। सोने के पहाड़ अल्लाह ने कहा ये बन जाएंगे जबले उखद, अल्लाह ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। इसलिए कि मैं उम्मत को मैसेज देना चाह रहा हूं, क़यामत तक रोल मॉडल बनना चाह रहा हूं
کہ غریب آدمی بھی کہے گا ہمارے نبی سے غریب کون ہوگا جس نے 2 پتھر باندھے؟ آپ میں سے کوئی بھوکا رہا ایک دن؟ پاکستان میں ایک بندہ ایسا نہیں ہے. میں نے باہر ایک مرتبہ ایک ملک میں کہا، میں نے کہا ہمارے پاکستان میں کوئی فٹ پاتھ پہ نہیں سوتا. وہ الگ ہے چرسی بھنگی جو بالکل پاگل ہے، جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئے گا، لاہور میں کہیں یا کہیں اور جگہ. باقی آپ کو پنڈی میں کوئی روڈ پہ نظر آیا کبھی؟ کوئی آپ کو لاہور میں بھی نظر نہیں آیا، پشاور میں بھی نظر نہیں آئے گا، کراچی میں بھی نظر نہیں آئے گا، اسلام آباد میں تو نظر ہی نہیں آئے گا نا. کوئی روڈ پہ سوتا نظر آیا؟ کوئی بھوکا ایک دن کا پورے پاکستان میں بتا دے؟ نہیں ہے. ہمارے نبی 3 دن بھوکے رہتے تھے. اور پتھر کسی نے باندھا کبھی؟ افریقہ میں پورے گھوما ہوں، تقریباً افریقہ کے جنگلوں میں گھوما ہوں، بہت الحمدللہ گھوما ہوں ملکوں میں. میں نے کبھی ایسا غریب نہیں دیکھا جس نے پتھر باندھا ہو، لیکن ہمارے نبی نے پتھر باندھے. قیامت تک کوئی غریب نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت غریب ہوں. بھائی نبی کو دیکھو، نبی ہمارے رول ماڈل ہیں اس کے لیے. تو اللہ نے 2 کام ہمیں بتائے. ایک کام کرنا ہے، وظیفہ تب اثر کرے گا. آپ کے کہتے ہیں جی وظائف پڑھا کوئی کام ہی نہیں ہوتا. آپ ایک کام کرتے ہیں دوسرا نہیں کرتے نا. آج میں آپ کو بڑی اہم چیز بتا رہا ہوں اس آیت قرآنی سے. اللہ نے کہا کہ وہ کام پہلا کرو جو نمبر 1 ہے، جو لازمی ہے. نمبر 2 جو کام ہے وہ لازمی نہیں ہے، وہ اختیاری ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. نمبر 2 کام جو ہے وہ وظیفہ ہے. وظیفہ پڑھنا وہ آپ پہ فرض واجب نہیں ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. پڑھنا ہے تو پڑھ لیں، ضرورت ہے تو پڑھ لیں. جیسے بھوک روٹی کھانا کوئی فرض ہے؟ آپ کی اختیار ہے، کھانا ہے تو کھا لیں. پانی پینا کوئی فرض ہے؟ آپ کی ضرورت ہے تو پی لیں، نہیں پینا تو کوئی گناہ تو نہیں ہے نا پینے میں، اور بسم اللہ پڑھ کے پئیں گے ثواب ہی ہے. تو اس طرح وظیفہ پڑھنا بھی ثواب ہے اگر سنت والی چیز پڑھیں گے، لیکن لازمی نہیں ہے. لیکن پہلا کام لازمی ہے جو دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے، طاقت لاتا ہے اس میں، وہ پہلا کام ہے. اللہ نے نبیوں نے جو کام کیا، صحابہ نے جو کام کیا، اہل بیت نے جو کام کیا، اور ہر ولی نے جو کام کیا، یہ 4 طبقات ہی ہیں نا دنیا میں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مسلمانوں تم نماز پڑھتے ہو، نماز میں ایک آیت سارے پڑھتے ہیں کہ انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلانا جن پہ تیرا انعام ہوا، تیری نعمتیں اتنی نعمتیں. یہ آپ کی ساری نعمتیں میں نے گنوائی نا باڈی میں، باہر بھی جو نعمتیں ہیں یہ ساری نعمتیں یا اللہ جو تو نے جن بندوں کو دی ہمیں وہ والا رستہ دے دے، ان بندوں والا رستہ. تو لوگوں نے رستہ کیا بنایا؟ بیشتی دروازہ لگا دیا. انہوں نے کہا تھا میرے رستے پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے. سلطان بھاؤ نے، سلطان کیا ان کا نام ہے، کیا نام ہے ان کا؟ بابا غلام فرید رحمت اللہ علیہ. بابا غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میرے رستے پہ چلو گے تو تم جنت میں جاؤ گے. وہ رستہ کون سا تھا؟ انہوں نے دروازہ ہی بنا لیا. انہوں نے رستہ تو نماز کا کہا تھا، قرآن کا کہا تھا، سنت کی پابندی کا کہا تھا. تو وہاں عورتیں مرد ٹکرا رہے ہیں اور جو ہے نا دروازے پہ گزرنا چاہ رہے ہیں. اگر جنت میں خالی دروازے سے گزر کے ہوتا تو کعبے کے دروازے سے جو اندر داخل ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا یا نہیں چلا گیا؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو داخل ہوتا ہے وہ جنتی ہے؟ آپ اسے کہا کریں نا رضی اللہ عنہ پہ، نہیں، وہ راضی اللہ اس سے نہیں ہوا جب تک موت تک اس نے اللہ کی رسول کی غلامی نہیں کی. تو کعبے سے بڑا دروازہ ہے کوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے بڑا دروازہ ہے کوئی؟ اس سے گزر کے کوئی جنتی نہیں بن سکتا، تو اس دروازے سے کون بنے گا؟ تو غلط لوگ، سکھوں کے بڑے نے کہا تھا کہ بالوں کی حفاظت کرنا، بال بچوں کی، بال یہ والے نہیں. انہوں نے بالوں کی حفاظت شروع کر دی، بال بچے چھوڑ دیے تو وہ نسل خراب ہو گئی. تو اب اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ نے کہا اصل انعام یافتہ طبقہ یہ ہے نبیوں کا، صدیقین کا، ابو بکر جو صحابہ کے امام ہیں، خلیفہ بلا فصل ہے، سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے ہیں. اللہ نے ان کو لفظ صدیق عطا فرمایا. تو صدیقین کا، شہداء، 3 خلفاء شہید ہیں نا، عمر بن خطاب، عثمان ذو النورین، شیر خدا علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، والشہداء والصالحین، قیامت تک سارے ولی نیک لوگ.
اچھا ان کے راستے پہ چلنا کیا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی، آپ نماز پڑھیں، انہوں نے نماز میں قرآن پڑھا، آپ قرآن پڑھیں، تو آپ کی نسبت کس سے ہو گئی؟ نبیوں سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے۔ نماز پڑھے نہ مسلمان مرد عورت اور کہے جی پتہ نہیں اللہ دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا، بڑے وظیفے۔ ابھی میں ایسے آپ کے میں سے بیٹھے ہوں گے، یا مرد عورتیں بھی بیٹھی ہوں گی، جو وظیفے میرے تو بہت لمبے لمبے پڑھ لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ نماز او جی بس کپڑے ناپاک ہو گئے، کام میں پھنس گئے، تو پہلا کام آپ نے جو اللہ نے فرض کیا تھا وہ چھوڑ دیا، اور اگلا کام آپ کر رہے ہیں جو آپ پہ فرض ہی نہیں ہے۔ تو فرض چھوڑ کے نفلی کام کرنے سے اللہ کی مدد نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ آپ پہلا وہ کام کریں جو اللہ نے لازم کیا ہے، پھر آپ دوسرا کام کریں گے تو اللہ کی مدد یوں کھینچی ہوئی آئے گی۔ اچھا اس ساری نعمتوں کے بعد اللہ نے ایک جملہ بولا جو رزق و انعامات کو لاتا ہے، ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارا تیرے اللہ کا فضل ہے۔ یہ جو آپ کو ان کا قرب مل رہا ہے، جنت میں جب بندہ جائے گا نا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صحابہ کے ساتھ ہوگا، اہل بیت کے ساتھ ہوگا، ولیوں کے ساتھ ہوگا، جدھر دیکھے گا اسے انبیاء نظر آئیں گے، جدھر دیکھے گا صحابہ نظر آئیں گے، اہل بیت ولی نظر آئیں گے، وہ حیران ہو جائے گا ان کو تو میں دنیا میں سنتا تھا خالی ان کی نام۔ جیسے آج آپ کسی کو میڈیا میں بڑا ہٹ دیکھتے ہیں تو جب وہ کہیں نظر آتا ہے تو آپ ایک دم حیران ہو جاتے ہیں، یہ تو میں ان کو میڈیا میں دیکھتا تھا۔ تو اب وہ بندہ جب ان کا قرب پائے گا خوشی سے تو اللہ فرمائے گا ذالک الفضل من اللہ، یہ تمہارے اللہ کا تم پہ فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو اب آپ اگر ان والا کام کریں گے، اس کے بعد یہ آیت کریمہ 70 نمبر آیت ہے، 70 نمبر آیت سورہ نساء 70 نمبر آیت، یہ حصہ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ ذالک نماز پڑھیں، فرض کی پابندی کریں، اس کے بعد اگر رزق کی کمی ہے، معاشی تنگی ہے، اگر آپ کے معاملات میں بہت پریشانی ہے، کوئی نعمت آپ سے چھین لی گئی ہے، آپ پہ انعامات کی کمی ہے، کوئی نعمت آپ کی باڈی میں، آپ کی زندگی میں کم ہے، آپ اس نعمت کو لینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ یہ آیت کریمہ 111 بار پڑھیں اور اس کو 11 دن پڑھ کے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ وہ نعمت آپ کو عطا فرمائے گا، رزق کی وسعت عطا فرمائے گا۔ اور جب کوئی نعمت مل جائے نا تو اس کے بعد آپ یہ کہہ دیں، اگر کوئی بھی نعمت ملی ہے، کوئی بھی خوشی ملی ہے، تو اس کے بعد آپ ایک بار یہ آیت پڑھ لیں، ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ اللہ اس نعمت پہ اور ترقی دے گا اور وہ نعمت چھینے گا نہیں آپ سے۔ بعض کا نعمت آ کے چھن جاتی ہے، خوشی کے بعد غم بہت بڑا آتا ہے۔ بعض لوگ اس طرح کے ملے ہیں، ذرا سی خوشی کے بعد غم ڈھیر مل جاتے ہیں انہیں، تو وہ یہ آیت کریمہ مرد عورت بچے بوڑھے کوئی نعمت خوشی کی خبر ملے تو سب سے پہلے کہیں ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ اللہ نے نعمتوں کے بعد خود یہ جملہ بولا ہے، ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ نے کہا یوں کہو کہ یہ فضل کس کی طرف سے ہے؟ یہ کسی بندے کا احسان نہیں ہے، بندہ بعد میں ہے، سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ۔ بندوں کا بھی احسان مانے جو آپ سے نیکی کرے، لیکن اللہ کا پہلے مانے، انشاءاللہ اس سے خوشیاں ملیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔